बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान, अमेरिका और तवाइफ, ये क्या चक्कर है, ये आपको बताना है। हमारा और अमेरिका का क्या रिश्ता है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। अमेरिकन की नेचर आपको आज एक बार फिर बताऊँगा। इसके बाद टऊटे आदम ने एक स्टोरी की है। टऊटे आदम कौन है, ये भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद है जी कि किसान को मजीद रोल दिया गया गंदम के बाद। फिर हम बात करेंगे 74 अरब रुपए रोज़ाना, ये क्या स्टोरी है। और आखिरी स्टोरी हमारी होगी और हम यहीं से शुरू करेंगे, और कितना बुरा होगा। यानी पाकिस्तान में जो हालात हैं, ख़ासकर इंसाफ के, जजों के, तो मुझसे काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कल क्या फ़ैसला आएगा मखसूस नशिस्तों का। तो मैंने उन्हें कहा कि यार अब और क्या बुरा होगा। यानी आप देखें ना, एक बंदे को वो जेल में डाला गया और कुछ बंदों को जेल से निकाल के इस्लामाबाद पे मुसल्लत कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ वो आप लोग गवाह हैं। क्या कुछ करना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ रहा है। आज एक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज ने फैसला ही सुना दिया। जमानत का केस लगा हुआ था खान साहब की, उसने फैसला ही सुना दिया और उसने कहा कि इमरान खान ने 15 अपने लीडरों के साथ जो है वो इजलास किया। एक ASI इसका गवाह है। वो ASI पत्नी मेज के नीचे घुसा हुआ था या कहाँ पे था। इमरान खान ASIयों को क्या लिफ्ट कराता है। बहरहाल जी उसकी गवाही, और जज साहब ने कहा कि इमरान खान इसमें मुलविस हैं। पाकिस्तान ने जो, और इसमें उन्होंने कहा कि जी एक कमांडर हैं यास्मीन राशिद। फैसला ये हुआ कि उस कमांडर की क़यादत में कोर कमांडर हाउस पे हमला किया जाएगा और सरकारी इमारतों पे हमला किया जाएगा। बहरहाल तो मैंने उन पूछने वालों को बताया कि और क्या बुरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कादी फायदी सा सीटें नहीं देंगे, सीटें चोरों के पास चली जाएंगी। कादी फायदी सा को एक्सटेंशन जो है ना मिल जाएगी। मैंने अभी कल आपसे शेयर किया सर्वे कि 94% पाकिस्तानी वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये मैंने कल नहीं बताया था कि उन 94% पाकिस्तानियों में मैं नहीं हूँ, यानी महमूद नियादी नहीं है। 94% हमारे पाकिस्तानी वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और फ़लस्तीन के 94% लोग फ़लस्तीन नहीं छोड़ना चाहते। जहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो बहरहाल और क्या बुरा होगा। इसके अलावा ये जो टैक्सेस लगे हैं ना, मैंने आपको 1-2 वीलॉग पहले बताया था कि 54 अरब रोज़ का जो है वो खर्च हो रहा है हुकूमत चलाने के लिए, 54 अरब रुपया। लेकिन अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट है स्टेट बैंक की कि जब से टैक्स लागू हुए हैं 1 जुलाई से, और 30% टैक्सेस लगे हैं बजट में, और ज़ाहिर है वो उनकी रिकवरी शुरू हो गई है। तो अब हुकूमत का जो रोज़ का खर्चा है वो 74 अरब है। 74 अरब रुपए रोज़ाना, यानी रोज़ाना पे जोर है। 74 अरब रुपए रोज़ाना वो हुकूमत का खर्चा है। और ये रिपोर्ट है स्टेट बैंक की। और अगर आपने कोई सवाल पूछना है कि ये 74 अरब किधर जा रहे हैं, किसके खाते में जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो फिर आप या तो बागी होंगे, या आप गद्दार होंगे, या फिर आप मुल्क की सलामती के खिलाफ बात कर रहे होंगे और आप किसी थाने या जेल में पहुंचने की तैयारी करें। बहरहाल ये मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि टैक्सों में चूंकि इजाफा हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो अब हुकूमत ने पहले 1 महीना पहले 54 अरब रुपए रोज़ाना था, अब स्टेट बैंक के मुताबिक वो 74 अरब रुपए रोज़ाना हुकूमत खर्चा कर रही है। अब यहाँ से आप अल्ले तलल्ले मुलाहिजा कर लें। और रात को, बार बार आपको कहता हूँ, रात को 12 बजे की बाद की सरगर्मियाँ, जब मुल्क जागता है तो आपका शैतान पूरा सोता है इस्लामाबाद, और जब आप लोग जो है वो सोते हैं तब वो असल जोबन पे आता है शैतान पूरा, और वहाँ पे शैतान का राज होता है रात को 12 बजे के बाद। और होटल्स मुख्तलिफ हैं। एक तकरीब में मैं शिरकत कर चुका हूँ और मेरी 4 दिन तबीयत ख़राब रही थी उस तकरीब में शिरकत के बाद, क्योंकि उत्थे जड़ा मैं माल तक आई ना माल, उस तो बाद मेरी 4 दिन तबीयत ख़राब रही आई। बहरहाल मैंने एक वो तकरीब अटेंड की थी। तो 74 अरब रुपए रोज़ाना। किसान
پہلے گندم خریدی نہیں گئی، گندم کی قیمت نہیں دی گئی اور اونے پونے داموں کسانوں نے گندم جو ہے وہ اپنی بیچی، کئی بیچاروں کی رہ گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب 6 روپے اور 93 پیسے وہ ٹیوب ویل ٹیرف میں اضافہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے اسپیشل رعایت دے رکھی تھی کسانوں کو اور خاص کر ٹیوب ویلز کو کہ وہ اپنی فصلیں جو ہے وہ اگائیں، زیادہ اگائیں، خوشحال ہوں، ملک میں پیسے آئیں۔ تو اب جی کسانوں پر ٹیکس لگا ہے 6 روپے اور 83 پیسے فی یونٹ، یعنی یہ کسانوں پہ ٹیکس لگا ہے۔ اور آپ کو ایک اور مزیدار بات بتانی تھی، پاکستان کی تاریخ میں یعنی 47 سے لے کر آج تک آٹے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہے، آٹے پر۔ یعنی یہ جب آپ رکھتے ہیں نا اپنے پاس ود ہولڈنگ، ہولڈ رکھنا، تو یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے ایڈوانس میں لیا جاتا ہے۔ تو آٹے پر ود ہولڈنگ ٹیکس حکومت نے لگا دیا ہے۔ اس پہ فلور ملز ایسوسی ایشن نے کافی رد عمل دیا ہے، ہڑتال کی بھی جو ہے نا انہوں نے دھمکی دی ہے، اور اگر وہ ہڑتال کرتے ہیں تو ملک میں آٹے کے بحران کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ لیکن حکومت نے جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس آٹے پر لگا دیا ہے۔ لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 74 ارب روپیہ، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو آپ نے کومنٹس میں لکھ دینا ہے۔ پچھلے مہینے 54 ارب روپے تھا، پھر آمدنی بڑھی حکومت کی تو حکومت نے کہا آمدنی بڑھ گئی ہے، تو اب 74 ارب روپیہ وہ روز حکومت خرچ کر رہی ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ حکومت قرضے پہ چل رہی ہے، قرضے پہ سود دے رہی ہے اور اپنا خرچہ وہ کر رہی ہے 74 ارب روپیہ۔ بہرحال کسانوں کا آپ کو بتا دیا۔ اب ایک ٹوٹے آدم نے وہ سٹوری لگائی ہے، یہ پاکستان کا وہ ٹوٹے آدم ہے، سفید داڑھی والا، جو صبح سویرے سب سے پہلے درود شریف جو ہے نا ٹویٹ کرتا ہے، پھر سارا دن ٹوٹی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، انصار عباسی۔ اس نے سٹوری کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن کے دفتروں پر وہ چھاپا پڑا تھا اور وہاں سے فائلیں اٹھائی گئی تھی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے متعلق جو کیس ہے اس کا القادر یونیورسٹی کا، تو وہاں سے بڑے جو ہے نا وہ لگے ہیں جی، ثبوت ان کے ہاتھ لگے ہیں۔ اور وہ جو عمران ملک ریاض نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں جو ہے نا وہ کسی کا مورا نہیں بنوں گا، بقول انصار عباسی کے، کہ خاموش سیٹلمنٹ تھی انصار عباسی کی اور بڑوں کی کہ وہاں پہ چیزیں پڑی ہیں، فلاں الماری میں پڑی ہیں تو وہاں سے جا کے لے لیں۔ اور یہ کوئی جو ہے نا وہ حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے، ساری عمر اس بندے نے حرام کھایا ہے، حرام کمایا ہے، زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، زرداری کا وہ دوست ہے، ٹی وی پہ خود کہہ چکا ہے کہ فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، اور پھر رشوت دینے والا اور لینے والا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، تو وہ کون سا جو ہے نا دودھ کا دھلا ہے۔ بہرحال یہ انصار عباسی کی سٹوری ہے کہ جی وہاں سے ثبوت ہاتھ لگے ہیں، لیکن جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اور کتنا برا ہوگا، اور عمران خان پہلے ہی جیل میں ہیں، ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، اس نالے کے پٹ گھن سن، تو پہلے بھی وہ جیل میں ہیں، اور کرتے جائیں جو آپ نے کرنا ہے، ثبوت بھی مل گئے اور ثبوت ہاتھ بھی لگ گئے اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا، کرتے جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ یعنی آپ کی مرضی تھی، آپ نے عدت کا کیس بنا دیا، آپ کی مرضی تھی عورتوں کی پیریڈ جو ہے نا وہ براہ راست آپ دکھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گئے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہے نا کہ اس سے برا اور کیا ہوگا۔ اب وہ جو ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ چیف جسٹس کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ ہنس کے باتیں کر رہی تھی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس طرح ہوتے ہیں جج۔ وہ جو نئی انہوں نے بڑی فرمائشی بنائی ہے عالیہ نیلم صاحبہ، اس کی تقریب میں آدم ندیر تارڑ کا کیا کام ہے؟ یہ آدم ندیر تارڑ لوگ سب سے بڑا دھندا گروپ ہے، قانون کا دھندا گروپ، یہ تارڑ والے، یہ تارڑ فیملی، وہ وہاں پہ موجود تھا۔ یہ تو چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ یہ لوگ کیوں موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ آرمی چیف کی تبدیلی ہوتی ہے آفس میں، نیا آرمی چیف جاتا ہے، پرانا آرمی چیف سٹک دے دیتا ہے اس کو نئے کو، اور السلام علیکم، وعلیکم السلام یا نمستے، بس بات ختم۔ ادھر ہر چیز پہ پیسہ اڑانا ہے۔ آج کی وہ تقریب ہوئی، ترانے اور بڑے جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر سٹائل سے آئی، اس پہ آپ پوچھ لیں کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہوں گے اس تقریب پہ، ان وکیلوں کے خوابوں پہ، وہ مسکراہٹوں پہ، جس طرح یہاں آرمی چیف تبدیل ہوتا ہے۔
یعنی ایک آرمی چیف جو جاتا ہے نا اس نے 29 ملک فتح کیے ہوتے ہیں، جو نیا آرمی چیف آتا ہے نا اس نے چونکہ 32 ملک فتح کرنے ہوتے ہیں، لہذا اس پہ 10-15 کروڑ ڈنگ 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 تڑنگ تڑنگ ادھر ادھر اٹینشن اسٹینڈرڈ ٹیز یہ کر کے فیصل واڈا خرم روکھڑی ان کو بلا لیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ جو جتنے ملک فتح کیے ہوتے ہیں پرانے آرمی چیف نے ان کی چابیاں قلعوں کی نئے آرمی چیف کو دیتا ہے کہ 31 ملک میں فتح کیتے ہیں، یہ چابیاں تو لے لے۔ بہرحال یہاں پہ پیسے جو اڑانے ہیں، آج آپ چیف جسٹس کو دیکھتے وہاں پہ ٹک ٹاکر پہنچی ہوئی تھی، بڑے کیمرے شیمرے لٹرن بٹرن، اور ویسے بھی آپ کو بتایا کہ یہ پورا خاندان سائیکی ہے، کیمرے تھوبڑے ویڈیوز آڈیوز ان کے پاس خزانے بھی ہیں۔ بہرحال جی وہ ٹوٹ آدم نے یہ سٹوری لگائی ہے، ثبوت لگ گئے ہیں یا جو بھی ہاتھ لگ گیا ہے، اس سے برا اور کیا ہوگا، مزید آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ جو ہے نا بات ٹھیک ہے اور ملک ریاض نے گواہی دی تو پھر جو بیرونی ملک پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے بیریا ٹاؤن میں، تو ملک ریاض کو انشاءاللہ پتہ چلے گا لازمی۔ وہ فضل الرحمان نے کہا نا کہ مجھ سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے پوچھا کہ پنگا کیا ہوتا ہے، تو فضل الرحمان کہتا ہے میں نے اسے جواب دیا کہ یہ تو جب لوگے تو پتہ چلے گا۔ ملک ریاض ایک دفعہ پنگا لے لینا، گواہی دے دے اور یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ اس نے فائلیں وہاں رکھوائیں اور چھاپا مروایا، پھر باہر والے پاکستانی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ پنگا کس سے کہتے ہیں۔ اب آپ کو بتانا ہے طوائف کی نفسیات، پھر پاکستان اور پھر جو ہے وہ امریکہ۔ بہرحال کل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 9:30 بجے فیصلہ ہے، اور اعتزاز احسن نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے کہ کل دیکھنا ہے جسٹس منیر کو ماننے والے کتنے ہیں اور جسٹس کارنیلیس کو ماننے والے کتنے ہیں، کل سامنے آ جائے گا۔ آج کی رات بھی ہے درمیان میں، آپ کو پتہ ہے پھر رات درمیان میں اور لیٹرن بیٹرن طوائف کی تربیت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، یہ آپ نے سننا ہے۔ خبریں میں نے آپ کو بتایا کہ خبریں وہی ہوتی ہیں، انداز اپنا اپنا ہے۔ مجھ سے بڑے ویلاگر، مجھ سے بڑے فالوئنگ رکھنے والے اور بہت بڑے میں تو فقیر آدمی ہوں، یہ جو میرا مدعا ہوتا ہے نا لاسٹ سٹوری، اس کو دلچسپی سے سنا کریں کہ خبریں وہی ہوتی ہیں۔ طوائف کی تربیت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اس کے ہاں اخلاقیات کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور کاروباری معاملات بالکل مختلف۔ شروع دن سے اسے ناز و انداز اور ادا صرف اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ اس نے لوگوں کا دل لبھانا ہے، ان کو اپنا دیوانہ بنانا ہے، اور پھر ان کی اس دیوانگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس ساری تربیت میں ایک سخت ممنوع عمل بھی ہوتا ہے، کیا؟ یعنی کہ طوائف کی زندگی کا ایک نو گو ایریا ہوتا ہے، نو گو ایریا۔ وہ یہ کہ کوئی کتنا بھی حسین ہو، مردانہ وجاہت سے بھرپور، اپنی ساری کی ساری جائیداد اس پر نچھاور کر دے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اسی کے در کا ہو رہے، حال بے حال ہو جائے، دنیا کی اسے کوئی سدھ بدھ نہ رہے۔ ان تمام حالات کے باوجود طوائف کو یہ بہت سخت تربیت دی جاتی ہے کہ اس سے عشق وغیرہ کے چکر میں گرفتار نہیں ہونا۔ جی، اس کی کوئی بھی خوبی اگر دل میں جگہ بنانے لگے تو اسے زور سے جھٹک دینا ہے، کیونکہ یہ ایک بازار ہے اور اس بازار میں بکاؤ مال صرف ایک ہے، اور وہ طوائف کے ناز و ادا اور جسم۔ اگر بکنے والی چیز خریدار سے محبت کرنے لگے تو پھر تو بازار اجڑ جائے گا، بات بھی ٹھیک ہے۔ اس بازار کی دوسری رونق تماش بین ہوتا ہے، تماش بین کی بھی اپنی نفسیات ہے۔ دنیا کے اس قدیم ترین کاروبار میں تماش بین کو اس کے خیر خواہ یہ تربیت دے کر بھیجتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں، چاہتیں، خیر خواہیاں، ناز و انداز، جانثاریاں، صدقے واری ہو جانا اور یاد میں تڑپنا، یہ سب کاروباری دو پیچ ہیں،
اور یہ اسی وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک وہ ان تمام اداؤں کی قیمت چکانے کے قابل ہوتا ہے۔ کوئی یہاں مفت میں ہمدردی، محبت اور جانثاری نہیں بیچتا۔ اس لیے تماشبین بھی کبھی اپنے آپ کو مستقل مزاج نہیں رکھتا۔ وہ بھی یہ سوچ کر بازار میں داخل ہوتا ہے کہ اسے یہاں کوئی چیز مفت نہیں ملے گی۔ اس کی ضروریات کے مطابق ہر مال حسب قیمت میسر آ جائے گا۔ جیسا اور جتنا روپیہ وہ پھینکے گا ویسے ہی سودا اس کو ملے گا۔ جی، سنار کی اس دکان کی طرح جہاں اگر کوئی غریب آدمی چلا جائے تو سامنے پڑے شوکیس میں رکھے چند زیورات ہی اسے دکھا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی صاحب حیثیت ہو اور سنار کو علم ہو جائے تو پھر تجوریوں میں رکھے اور محفوظ تہہ خانوں میں چھپائے جڑاؤ زیورات بھی اس کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اگر گاہک کی نظر میں کوئی زیور نہ بھائے تو ارد گرد سے منگوائے جاتے ہیں یا پھر اسے چند دن انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کا زیور اسے پیش کر دیا جائے۔ یہی انداز اس بات میں بھی ہے۔ اسی لیے تماشبین بھی کسی ایک جگہ، کسی ایک کوٹھے یا ایک خاتون سے دل نہیں لگاتا، وہ وہیں کا ہو کر نہیں رہ جاتا۔ لکھنؤ کے قدیم افسانوں میں نواب جب اپنی اولادوں کو طوائفوں کے کوٹھوں پر جانے کی اجازت دیتے تو اکثر ان کو یہ ہدایت کرتے کہ جب بھی کبھی تمہیں کسی طوائف سے محبت کا یقین سا ہونے لگے تو فوراً اسے دھتکار کر پرے پھینک دینا، کوئی گالی دے دینا اور اگر ہو سکے تو ایک دو تھپڑ بھی رسید کر دینا طوائف کو۔ اگر تمہیں لگنے لگے کہ تمہیں اس سے سچی محبت ہو رہی ہے، جو آج کل نوجوانوں کو ہر ہفتے ہوتی ہے سچی محبت، جی، اور سوچنا کہ یہ سب تمہاری دولت سمیٹنے کا ایک بہانہ ہے۔ اسی لیے تماشبین کچھ عرصہ ایک خاتون کے کوٹھے پر آمد و رفت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ان کی دولت کی کہاں بہتر پذیرائی ہو سکتی ہے یا بدلہ مل سکتا ہے دولت کا، اور وہ اپنی دولت سے کسی جگہ سے بہتر خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ساری تربیت اور سخت ہدایات کے باوجود کچھ تماشبین اور چند طوائفیں ایسی ضرور نکل آتی ہیں جو عشق کے میدان میں قدم رکھتی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے ایسی ہی ایک طوائف کی کہانی اپنے ایک افسانے میں تحریر کی ہے۔ یہ طوائف کی لڑکی جسے اپنی ماں اور گھر والوں سے وہ تمام ہدایات ملی تھیں جو ہر ایسی لڑکی کو ملتی ہیں، اس کے ہاں تماشبینوں کا ہجوم بھی رہتا تھا اور گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل بھی تھی۔ یہ لڑکی اگرچہ کہ اس گھرانے میں پیدا ہوتی ہے لیکن ذرا پڑھنے لکھنے کی وجہ سے افسانوی سی ہو جاتی ہے اور اس جانب یعنی طوائف بننے پر مائل نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور ماں کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے تماشبینوں کا آنا جانا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ محلے کا ایک لڑکا شدید عشق کرتا ہے، جان چھڑکنے کے دعوے کرتا ہے، ہر وقت اس کے گھر کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ ایسا وہ کئی سال سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کی تربیت اور گھر والوں کی ہدایات کی وجہ سے وہ اسے ایک دیوانے کی ہی سمجھتی ہے اور اس کے جذبات کو کہیں پذیرائی نہیں ملتی۔ گھر میں فاقے آنے لگتے ہیں۔ لڑکی ایک دن یہ سوچتی ہے کہ وہ لڑکا جو مجھ پر جان چھڑکتا ہے میں اس کو بلاؤں، شاید ہماری غربت کا مداوع ہو سکے۔ آخر وہ تماشبین تو نہیں، ان لوگوں سے تو یقیناً مختلف ہوگا جو میری ماں کی جوانی کے زمانے میں تو لاکھوں نچھاور کرتے رہے لیکن اب منہ موڑ گئے۔ وہ لڑکے کو بلاتی ہے، کچھ عرصہ وہ اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ لڑکا حیرت اور خوشی میں ڈوبا یہ لمحات گزارتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو لڑکی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پیسے۔ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتا ہے اور کہتا ہے عشق کے پیسے مانگتی ہے، عشق کے پیسے مانگتی ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں اور امریکہ کا تعلق بھی کچھ ایسا ہے۔
امریکہ جس نے پوری عالمی سیاست میں ہمیشہ ایک تماش بین کا کردار ادا کیا اور جس قیمت پر جو کوئی بھی ملا اس نے خریدا، استعمال کیا اور پھر پلٹ کر نہ دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ساری جوانی لٹانے کے بعد طوائفیں غربت میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی ہوتی ہیں۔ فلپائن سے جنوبی ویتنام اور چلی سے ہنڈراس تک کون کون ہے جو اس تماش بین سے ڈالر وصول کر کے ساری زندگی امن و عیش کی زندگی گزار سکا ہو؟ لیکن ہمارے حکمرانوں، پالیسی بنانے والوں، دانشوروں اور تجزیہ نگاروں، کاروباری شخصیات کا ایک المیہ یہ ہے، ہم نے کسی سچے عاشق سے نہیں بلکہ ایک تماش بین سے عشق شروع کر دیا ہے۔ ہم شروع دن سے اس کی ٹیکنالوجی، جمہوریت، طاقت، ہیبت اور سرمایہ کے دیوانے بن گئے۔ ہم میں سے کتنے تھے جو اس عشق کے دیس میں بسنے کی آرزو کرنے لگے؟ جرنیل، تماش بین امریکہ کو بھی ہماری کمزوری کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنی عشق کی لو تیز کرنے کے لیے ایسے تجزیہ نگار اور دانشور اپنے ساتھ ملائے اور اب تو اس کام کے لیے $50 ملین بھی مختص کر دیے امریکی سفارت خانے نے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی خاتون پر روب ڈالنے اور رجھانے کے لیے خواتین کو پیچھے لگایا جاتا ہے جو اس تماش بین کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں، ہم نے اس تماش بین کو عاشق سمجھا اور اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم نے اپنی عزت و ناموس بغیر کسی مول دے دی۔ تماش بین نے ہمیں پارٹنر کہا، ہم نے یقین کر لیا، لیکن اس عشق کی سرخوشی میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب ہمارے گھر میں فاقے آنے لگے اور آنے لگتے ہیں اور ہم راستہ روک کر کہتے ہیں پیسے، تو زناٹے دار تھپڑ ہمارے منہ پر رسید کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے عشق کے پیسے مانگتے ہو۔ یہ وہی تھپڑ ہے نا ڈونلڈ ڈو والا، آٹے پر ود ہولڈنگ ٹیکس اور کسانوں کی جو ہے نا وہ ₹6.83 فی یونٹ، 74 ارب روپے روزانہ۔ یہ وہی ہے نا، تھپڑ کھانے کے بعد ہم نے کچھ مانگا تو انہوں نے کہا عشق کے پیسے مانگتے ہو۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے بزرگوں کی مغفرت فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔